आदाब, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इवेंट। आज जो है मेरे ख्याल से ओरिजिनली ये 6 महीने पहले होना था इवेंट, बट आप सब लोग जानते हैं कि दानिश के घर में ट्रेजेडी होने की वजह से ये पोस्टपोन होता गया। ये इनकी हिम्मत का कमाल है। बहरहाल वो वापस आए और ये ऑलरेडी हो चुका था, इसका टेप एंड एवरीथिंग एल्स, स्टेज प्ले रिकॉर्ड हो चुका था। तो आज दानिश मौजूद हैं और मुझे जब दानिश होते हैं तो वही होस्ट होते हैं, और इससे आगे मैं क्या कहूँ। आपको वो ले जाएंगे दिल्ली के आखिरी मुशायरा रेडफोर्ड में जो हुआ था। और दानिश इकबाल, प्लीज टेक ओवर। अनम्यूट करें। जी बहुत शुक्रिया नवाजिश। अगर आप मिर्जा फरतुल्लाह बेग का एक बहुत मशहूर मजमून है जिसे आप इंशाइया भी शायद कहना पसंद करेंगे, यानी लाल किले का आखिरी मुशायरा, अगर आप इस मजमून को पढ़ें तो उसके इब्तिदाई हिस्से में आप जरूर ये लिखा पाएंगे। वो लिखते हैं कि बकौल गालिब इंसान एक महशर ख्याल है। इंसान खुद अपने आप में उसके अंदर एक महशर बका है, यानी इंसान एक महशर ख्याल है। और ये तरकीब जाहिर सी बात है ये गालिब की तरकीब है। और कहने का मतलब ये है कि इंसान के ख्याल में, हर ख्याल में एक हश्र बपा है। और वो कहते हैं कि इस हश्र को बपा करने के लिए किसी बैरूनी तहरीक का होना लाजमी है। और इंसान का जो दिमाग है वो ख्याल का गंजीना है। गालिब कहते हैं कि गंजीना मानी का तिलिस्म उसको समझिए, वो लफ्ज जो गालिब मेरे अशार में आए। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग उसी से इस्तिफादा कर रहे हैं, हम भी उसी से इस्तिफादा कर रहे हैं। यानी कि दिमाग ख्याल का गंजीना है, लेकिन इस गंजीने के यानी कि इस खजाने के खुलने के वास्ते किसी जाहिरी सबब की, कुंजी की जरूरत होती है। उसके बाद उन्होंने अपने मजमून में लिखा कि वो कुंजी उन्हें कैसे मिली। लेकिन यहाँ आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि आज की इस महफिल की कुंजी, बल्कि जो प्रोडक्शन हम पेश करने जा रहे हैं, उस गंजीने ख्याल की कुंजी डॉक्टर रजीउद्दीन साहब हैं, जिन्होंने फरमाइश की। और फरमाइश की तकमील में कई अहम लोग भी कुंजी की शक्ल में शामिल होते चले गए। तो जिस तरह से किसी जमाने में बनारस से लेकर कोलकाता तक और बम्बई उस जमाने में होता था, आजकल तो बम्बई कहना एक क्राइम है, लेकिन हम उसे बम्बई कहेंगे, बॉम्बे, और बॉम्बे से लेकर लाहौर तक आगा हश्र कश्मीरी साहब की तूती बोलती थी। उसी तरह से आजकल वो तूती सरिता विहार दिल्ली में एक फ्लैट है, उसमें वो तूती एक पिंजरे में बंद है और आगा सईद आलम साहब जो है उस पिंजरे की हिफाजत करते रहते हैं। तो आज के प्रोडक्शन के सभी कास्ट्यूम जो हम नहीं सिलवा सकते थे बजट की दिक्कतों की वजह से, आज के प्रोडक्शन की लोकेशन ज्यादातर अदाकार आगा सईद आलम साहब के मरून मिन्नत। आगा सईद आलम साहब और आगा रजीउद्दीन साहब के अलावा आगा प्रोफेसर मीर इम्तियाज, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का एक जो मुजस्समा साजी का शोबा है उसके हेड है, उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर सरिता विहार के एक बीडीए फ्लैट को लाल किले की किसी इमारत के एक गोशे में तब्दील करने की कामयाब या नाकाम कोशिश जो भी की वो अभी आपको नजर आएगी। ऐसा लगता है कि किले में तो महल भी थे और दीवाने खास भी और दीवाने आम भी, लेकिन किसी गोशे में, किसी मकान के गोशे में एक मुशायरा हुआ और ये तब्दील करने का जो कारनामा है ये आगा मीर इम्तियाज साहब ने अंजाम दिया। हमारे दोस्त हरीश नायर हैं, जो किसी किसी जमाने में अमेरिका में होते थे, बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने बहुत अहम काम किया है। तो उन्होंने बगैर किसी मेहनताने के
صرف اور صرف محبت میں اس پروڈکشن کو شوٹ کیا، آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ دہلی کے کئی نامی گرامی شاعروں نے بھی ہماری مدد کی۔ وہ جب آپ اس پروڈکشن کو دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، خاموشی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نو عمر اداکاروں کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کا تعلق ہریانہ سے ہے، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، جن کا تعلق ساؤتھ کے صوبوں سے ہے، جن کی مدد سے ہم یہ پروڈکشن آپ تک پہنچا پا رہے ہیں۔ اور ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جس سے تعلق رکھنے والے اداکار اس پروڈکشن میں شامل نہیں۔ جیسے راہل پاسوان بہار کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اس پروڈکشن میں ایک اہم رول کیا، کیونکہ راہل کتھک کے ڈانسر ہیں، تو ہم کو ریختی کے لیے تھوڑی سی مدد کی ضرورت تھی۔ بعد میں ہم ان کا زیادہ استعمال نہیں کر پائے، کیونکہ شوٹ جہاں پہ کیا جا رہا تھا وہاں پہ جگہ نہیں تھی کتھک کے رقص کی۔ شمشیر انصاری اس میں ہے، پرنس کمار اس میں ہے، پریش ہیں، راجا رام نے اس میں کام کیا ہے، فیض نے کیا ہے، سمت بھاردواج نے اس میں ایک لمبا رول کیا ہے، فرینکو پال یہ نیشنل لیول کے ہاکی کے کھلاڑی ہیں، اور اس میں لکھنؤ سے آنے والے ایک مسافر کا انہوں نے رول کیا ہے پہلے سین میں۔ سمت بھاردواج اور فرینکو پال یہ دو کردار لکھنؤ سے آتے ہیں، راجا بینی مادھو کے لوگ ہیں، اور راجا بینی مادھو بیگم حضرت محل کے دستراز تھے۔ اور یہ جو دور ہے، جس دور میں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، اس دور میں واجد علی شاہ معزول ہو چکے ہیں، کلکتہ بھیجے جا چکے ہیں، اور ان کی حکومت کے لوگ جو ہیں تیاریوں میں، تو ان تیاریوں کی آہٹ آپ کو آج کی پیشکش کے پہلے حصے میں آپ کو نظر آئے گی۔ فرینکو پال اور باقی لوگوں کے علاوہ ذوالفقار صدیق ایک اداکار ہیں، یش ملہوترا ایک اداکار ہیں اس کے، انہوں نے جو رول کیا ہے، گورو شرما آپ کو ایک شاعر کی شکل میں نظر آئیں گے، چیتن رینا آپ کو ایک اہم رول میں نظر آئیں گے، اور آپ پہچان سکتے ہیں چیتن رینا کا تعلق کشمیر سے ہے، اور انہوں نے کیا رول کیا ہے آپ اندازہ لگائیں گے۔ ستیم جھا بہار کے رہنے والے ہیں، ایک اچھے ابھرتے ہوئے اداکار ہیں۔ آرین کمار، انکت چوہان اور پروفیسر شاندار احمد صاحب جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جعفر مصطفیٰ صاحب۔ یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے اداکاروں کی، جن کی مدد سے اس مضمون کو ہم زندگی دے پائے۔ اب کتنی دے پائے وہ تو آپ دیکھیں گے۔ پروفیسر شاندار احمد اور جعفر مصطفیٰ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا سب سے پہلے شاندار احمد صاحب سے کہ وہ سائنس کے آدمی ہیں، وہ کمپیوٹرز کے آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سراسر ظلم اور جاتی ہوئی کہ ان سے جو ہے ہم لوگوں نے دو اہم کام کرائے۔ پہلا اہم کام تو انہوں نے یہ کیا کہ داستان سر سید کو انہوں نے پیش کیا، جو کہ ایک بڑا کارنامہ ہے، اور بہت محنت کی انہوں نے، کم سے کم 2-3 مہینے انہوں نے روزانہ ریہرسل کی، اور اس پروڈکشن کے لیے بھی انہوں نے وقت نکالا۔ بہت مصروف انسان ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تجربے کے بارے میں کچھ بتائے اس سے پہلے کہ آپ اس پروڈکشن سے محظوظ ہیں۔ شاندار احمد صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سب لوگ فن کے، اردو کے اور تاریخ کے استاد ہیں، اور مجھے تو اپنے آپ کو شاگرد کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میرا جو ایریا ہے جس میں کام کرتا ہوں، کمپیوٹیشنل اینڈ انٹیگریٹو سائنسز میں، اس میں رہتے ہوئے مجھے موقع ملا سائنس فیسٹیول میں دانش صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے، اور اس کے بعد ایک رابطہ بنا اور مجھے بہت ہی مستفید ہونے کا موقع ملا اس سے، اور 2 پروجیکٹ بہت جلدی مجھے میں اس سے سلسلہ جوڑ سکا۔ اس پروجیکٹ میں کام کرنے میں مجھے بہت ہی لطف آیا، حالانکہ بہت کم وقت اس پہ کام کرنے کے لیے موقع ملا، لیکن جو بہت ہی امپریسو، بہت ہی متاثر کرنے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ پہلی بات تو اس میں مختلف رنگ جو ہے مشاعرے کے، مختلف زبانیں، مختلف بیک گراؤنڈ کے شعراء اس میں دکھائے گئے، اس میں مزاح بھی دکھایا، اس میں انہوں نے سیریس شاعری بھی دکھائی، تھوڑا
ایک طرح کا جو ٹینشن جو ہے دو استاد شعراء کے بیچ میں تھا وہ بھی پیش کیا، تاریخی پس منظر پیش کیا، اور اس میں جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ شاعری جو ہے وہ صرف ایک لطف کا جو ہے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیغام ہے اور ایک آزادی کی لڑائی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس کے ابتدا میں آپ دیکھیں گے پلے کہ اس میں یہ بھی ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کیا شاعری کو صرف بٹیر بازی کی طرح سمجھا جائے یا شاعری ایک سیریس فن ہے۔ تو وہ بہت ہی امپریسو طریقے سے پیش کیا دانش صاحب نے۔ اور دوسرا پہلو جو اس میں بہت اچھا لگا وہ یہ تھا کہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ ڈائیورسٹی جو انڈیا کی کمپلیٹلی اس میں ریپرزینٹ ہوئی، اس وقت کی ڈائیورسٹی جس میں ڈفرینٹ ریلیجن کے، ڈفرینٹ ریجن کے، اور ایون برٹش شاعر اردو کی شاعری پڑھتے ہوئے پائے گئے۔ تو اس طرح بہت ہی اچھا لگا، اور مجھے اس میں حالانکہ میں بہت زیادہ اس میں اسٹیکس نہیں ہے میرے، اس میں میرا اردو سے تعلق صرف اتنا ہے کہ میں نے اردو میڈیم اسکول سے پڑھائی کی ہے، 12ویں کلاس تک، 12ویں کلاس تک میں اردو میڈیم سے پڑھتا رہا، اس کے بعد میں انگلش میں چلا گیا، اور یہ میرا اردو سے تعلق تھا، اور یہ ایک طرح کا نوسٹیلجیا کریٹ کیا اس نے کہ واپس میں ان چیزوں میں ایک بار پھر ان چیزوں سے جڑ سکتا ہوں اس کے ذریعے، اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو یہ بہت اچھا لگے گا۔ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اتنا انصاف کیا، جتنی اچھی تحریر ہے یہ تو میں نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن واقعی یہ بہت ایک اچھا پروجیکٹ ہے، اور آئی ہوپ کہ اور آگے یہ پروجیکٹ جائے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ جی شاندار صاحب نے جو دعا کی وہ دیکھیے قبولیت کا وقت ہوتا ہے کئی بار، تو وہ دعا جو ہے انسٹنٹلی قبول ہو چکی ہے۔ ایک فلم میکر ہیں جنہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ کیا اس اسکرپٹ کو ایک فلم کی اسکرپٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے، لیکن اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اس بات کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ ابھی جس طرح سے ایک امیچور ڈرامے کی شکل میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک پراپر فیچر فلم کی شکل میں پیش کیا جائے۔ حالانکہ اصلی چیز تو مشاعرہ ہے، لیکن مشاعرے کے آس پاس کا جو سوشو اکنامک اور کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف ایک رات کی کہانی کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے۔ تو شاندار صاحب بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی جیوہا پہ سرسوتی جی کا واس ہے، تو ان کی دعا قبول ہو۔ جی جعفر مصطفیٰ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا تعلق اردو تہذیب کے ایک اہم خانوادے سے ہے، جس میں پروفیسر احتشام حسین صاحب جیسے بہت سے نام آتے ہیں، بڑے نام آتے ہیں، اور جعفر صاحب ایک بہترین گلوکار ہیں، ایک اچھے گلوکار ہیں، اور آپ ان کی گلوکاری سے بھی اس سے پہلے لطف اندوز ہو چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، ایک بہت اچھے دوست ہیں، اور میرے صرف ایک بار کہنے پہ وہ فوراً چلے آئے، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لوے ماں میں۔ تو یہ ان کا عشق ہے اپنی تہذیب سے، اپنی زبان سے، اپنے دوستوں سے، دوستوں کی محبتوں سے، کہ بس میں نے ان کو ایک بار فون کیا اور عشق جو ہے آتش نمرود میں کود پڑا۔ اب وہ اس کے بعد کیا ہوا اس کا، وہ جعفر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس عشق کے دوران کس طرح کی گرمی محسوس کی، کس طرح کی تپش محسوس کی، کیا وہ جل کے کوئلہ ہو گئے یا بچ گئے۔ جی جعفر صاحب۔ جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرحت اللہ بیگ صاحب کا یہ خوبصورت جو انہوں نے آخری مشاعرہ لکھا، اس وقت جب مغلئی دور ختم ہوا، یہ اس وقت کا یہ وہ دور تھا جب اس سے قبل اتنے شاعروں کے بیچ بدمزگی پیدا ہو گئی تھی کہ بہادر شاہ ظفر نے مشاعرے پہ ممانعت اور عرصے بعد بہت پریشر کے بعد یہ کریم اور چند اور افراد ملنے کے بعد نواب زین العابدین خان صاحب کے کہنے پر اور ذوق درد مومن کے کہنے پر یہ پلے، یہ مشاعرہ منعقد ہوا، اور اس کی اجازت دی بہادر شاہ ظفر نے۔
تو یہ ایک تاریخی مشاعرہ ہے، اور یہ بھی خاص بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اس وقت نواب زین العابدین صاحب بہت بیمار تھے، جبکہ ان سب لوگوں کے بیچ بہت ساری اتفاقیت تھی، لیکن لوگوں نے گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے گنجائش کا دامن نہیں چھوڑا، اور ان کے کہنے پر، کیونکہ ان کے حالات دیکھ کے، ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے اس مشاعرے کا پیشکش ہوئی، اور مشاعرہ بہت کامیاب رہا اور لوگوں نے آپس میں بہت تال میل رکھا۔ اس کے علاوہ اس مشاعرے کو سننے کے بعد، جیسے کہ ہمارے ابھی شاندار صاحب نے بتایا، اس میں مزاحیہ پہلو بھی ہے، سنجیدہ پہلو بھی ہے۔ اس میں ایک دلچسپ بات سامنے یہ آتی ہے کہ آپ کو لکھنؤ کی زبان اور دلی کی زبان کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ جو ادب لکھنؤ کی زبان میں ملے گا آپ کو، وہ دلی کی تہذیب میں نہیں تھا، یا کم سے کم میں نے محسوس کیا کہ نہیں تھا۔ اب اس پلے کے بارے میں کہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دانش صاحب نے اتنی جلدی 2 دن میں شوٹنگ کری، جو میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کے لیے ان کو دل سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہوا کیسا، ہم نے کیسا پریزنٹیشن کیا، ہم سب لوگوں نے کیسا کام کیا، سب مل جل کے کام ہوا، محبت سے کام ہوا، یہ آپ آگے دیکھ لیں۔ اب جی بہت دانش صاحب۔ شکریہ، جی جی بہت شکریہ، ہاں، بہت شکریہ جی۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے اور مشاعرے کے یعنی کہ اس پروڈکشن کے درمیان بہت زیادہ مخل ہوں، لیکن 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی گزار کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ آج کل ہمارے ملک میں آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ اب یہ مت پوچھیے گا کہ امرت کا 75 سے کیا تعلق ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہر وہ تعلق ہو جاتا ہے جو بنانا چاہیں لوگ۔ تو امرت مہوتسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آزادی کے 75 برسوں کو یاد کریں۔ تو اب پتہ نہیں جب ہمارے 100 سال ہو جائیں گے تو پھر امرت سے ہم کیا حاصل کرنا چاہیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا کوئی نیا لفظ تلاش کرنا، لیکن کوئی بات نہیں، تب تو ہم ہوں گے نہیں، اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ دوسرے لوگوں کا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے ہم نے اس مشاعرے کی پیشکش کو پہلی جنگ آزادی یعنی کہ 1857 کے واقعات سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور جس دور میں یہ مشاعرہ ہوا تھا، جیسے کہ ابھی آپ کو شاندار صاحب نے بتایا، آپ کو جعفر صاحب نے بتایا، تو اس کی مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ اس دور میں اردو سب کی زبان تھی۔ آج اردو کے لیے سیاسی رویے بدل چکے ہیں، اردو اب شاید کسی کی زبان نہیں ہے، کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اردو بھی کوئی زبان ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ کیوں ہے؟ چنانچہ اس پیشکش میں ایک زیریں لہر کے طور پہ آپ کو حکیم سکھانند رقم اور لالا بال مکند حضور کے کردار نظر آتے ہیں، جو کہ ایک شعوری کوشش ہے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کہ اردو کس کی زبان تھی اور کس طرح کی زبان تھی۔ مرزا فرت اللہ بیگ کا مضمون اس دور کی جو سیاسی صورتحال تھی اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی کوشش ہم لوگوں نے کی ہے، اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں جو ہو سکتا ہے آپ محسوس کریں، آپ کو خود ہی نظر آئے۔ اور اب آخر میں جیسا کہ جعفر صاحب نے کہا کہ عام طور سے اس طرح کی پروڈکشنز ایک دن میں 5-7 منٹ کی شوٹنگ ہی ہو پاتی ہے، اسے بہت جلدی کیا گیا، اسے 2 دن کے اندر مکمل کر لیا گیا، جو کہ شاید ورلڈ ریکارڈ ہوگا۔ تو نتیجے میں بہت سی چیزیں تھوڑی سی ادھوری رہ گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چاول جب آپ بناتے ہیں تو ایک کمی رہ جاتی ہے، یا عورتوں کی زبان میں ہم کہیں تو ایک آنچ کی کمی رہ جاتی ہے، تو اس میں ایک آنچ کی کمی رہ گئی ہے۔ اور جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے میک اپ اور کاسٹیوم بہت ہی عجیب سے نظر آئیں گے۔ تو دیکھیے، جب آپ اس میں آڈیٹوریم میں کسی ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو لائٹس جو ہوتی ہیں مفلڈ ہوتی ہیں، دوری ہوتی ہے، بہت کینڈیڈ وہ نہیں ہوتا ہے، تو کیمرہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ نتیجے میں آپ کو کئی جگہ پہ آپ کو لگے گا یہ کس طرح کی داڑیاں ہیں، ایسی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسٹیج پہ دیکھیے ایسی داڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا میک اپ مین کو بلانے کا، ہر انسان نے اپنا میک اپ خود ہی کیا ہے، اور پرانے شاعروں کی تصویریں دیکھ کے انہوں نے اپنے آپ کو اس میں ڈھالا۔ تو اس میں جو بھی الزام جاتا ہے آئینے پہ جاتا ہے،
اور اس اداکار پہ جاتا ہے جو اپنی داڑھی ٹھیک سے نہیں لگا پایا۔ اس پروڈکشن میں کئی اور جگہ پہ آڈیو اور ویڈیو کے توازن میں ایک آنچ کی کمی ہو سکتا ہے، آپ محسوس کریں۔ شوٹنگ کے بعد ہم لوگ اس پروڈکشن کو نہیں دیکھ پائے کچھ حالات کی وجہ سے، اور اس پروڈکشن کو کل ہی دیکھ پائے۔ تو مرزا فیصل بیگ صاحب نے اس کو نوٹس کیا، صرف اس لیے نوٹس کیا غالباً کہ یہ مرزا فرات اللہ بیگ کا پروڈکشن تھا، تو یہ معاملہ کچھ مرزائی ہے۔ تو اس نظر ثانی کی کمی کے لیے ہم معافی کے خواہشگار ہیں۔ جب ہم کوئی فلم بناتے ہیں تو ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس میں کہتے ہیں کلر کریکشن، کیونکہ جب شوٹ کیا جاتا ہے تو کہیں پہ لائٹ زیادہ ہوتی ہے، کہیں پہ کم ہوتی ہے، تو ایک چیز ہوتی ہے کلر کریکشن، جس سے ایک یکسانیت، یکسوئی یا آ جاتی ہے اس میں پروڈکشن میں۔ تو وسائل کی کمی کہیے یا وقت کی کمی کہیے کہ یہ نہیں ہو پایا۔ تو اس سے پہلے کہ مرزا فیصل بیگ صاحب مرزا فرات اللہ بیگ کا مشاہدہ اپنے کمپیوٹر سے شیئر کریں، میں آپ سے تھیٹر جیسے سسپینشن آف ڈسبلیف کی امید کروں گا اس شعر کے ساتھ کہ یہ نہ دیکھو کہ چراغوں کی لبیں مدھم۔ اب یہاں پہ اگر لبیں مدھم ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مدھم نہیں ہے اور چراغوں کی لبیں سب کچھ دکھا رہی ہیں، لیکن شاعرانہ زبان میں ہم کہیں گے کہ یہ نہ دیکھو کہ چراغوں کی لبیں مدھم ہیں، کس طرح ہم نے کیا جشن چراغاں، سوچو۔ ارے میاں چندو۔ جی مالک۔ ارے میاں آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے مشفق بزرگ لالا بال مکند حضور تشریف لائے ہیں؟ جی مالک، یہی سوچ کر اور موسم کی مناسبت سے میں نے مہاراج کو خس کے شربت کے لیے کہہ دیا ہے۔ واہ میاں چندو، سنتے آئے تھے کہ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات حکیموں پر بھی پوری اترتی ہے، یہ نہیں معلوم تھا، کیوں سکھنن؟ حکیموں پر یہ بات صادق آتی تو چندو آپ کو پہلے جلزیرہ پیش کرتا اور پھر شربت۔ معافی چاہتا ہوں مالک، مہاراج نے جلزیرہ پہلے ہی تیار کر رکھا ہے، فوراً حاضر کرتا ہوں۔ مالک، 2 پردیسی مہمان آئے ہیں، اجازت ہو تو بیٹھک میں۔ ارے بھائی مریض ہوں تو مطلب کا وقت بتا دو۔ کہتے ہیں اودھ کے تعلقے دار راجہ بینی مادھو کا پیام لے کر آئے ہیں۔ راجہ بینی مادھو؟ اچھا تو پھر یہیں لے آؤ انہیں۔ جو ضرور کوئی اہم معاملہ ہوگا۔ راجہ بینی مادھو بیگم حضرت محل کے دست راست ہیں۔ نواب واجد علی شاہ کی معزولی کے بعد راجہ بینی مادھو کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ جی جی لیجیے، آپ کے مہمان وہ رہے۔ آئیے تشریف لائیے۔ جی ناچیز کا نام امانت علی خان ہے اور یہ ہے میرے دوست دیا شنکر کھتری۔ اچھا اچھا، دلی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ شکریہ۔ یہ میرے عزیز بزرگ لالا بال مکند حضور، یہ بھی کھتری ہیں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ بھی شاعر ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، صرف شاعر نہیں، استاد شاعر کہیے۔ ہاں، میرے استاد مومن ہمارے شہنشاہ کے استاد ذوق اور مرزا غالب تک مشاعروں میں لالا بال مکند کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ شاید دیا شنکر صاحب کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج ہمارا ملک جس طرح کے حالات کا شکار ہے، اس کی روشنی میں ہمارا طرز عمل کچھ مختلف ہونا چاہیے۔ میں کچھ سمجھا نہیں برخوردار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنگی حکومت اپنا شکنجہ کس طرح سے کستی جا رہی ہے، ایک ایک کر کے جس طرح سے ریاستوں کو ہتھیانے کا سلسلہ جاری ہے، صاف ظاہر ہے کہ انگریز اس ملک پر تنہا حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جہاں ہماری حیثیت غلاموں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی نیند سے جاگیں اور سیاسی معاملات کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ اور کچھ ہی وقت کے لیے صحیح، لیکن کچھ دن تو اپنے شوق طاق پر رکھیں۔ میں سمجھ گیا دیا شنکر جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان دوست شاید شاعری کے عظیم فن کو مرغ بازی، کنکوے بازی اور بٹیر بازی جیسی لعنت تصور کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں۔ دراصل اودھ میں یہی ہوا کہ سپاہیوں سے لے کر زمینداروں، نوابوں اور تعلق داروں نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر
इन्हीं लानतों के दलदल में छुपा रखा था। हमारे नवाब ने जब रियासत के इंतजाम में सुधार शुरू किए तो लोगों की आराम पसंदी में खलल पड़ा। जब हमारे जाने आलम ने अपनी फौज मजबूत करनी शुरू की तो अंग्रेजों का माथा ठनका। उन्होंने हमारे नवाब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। अवाम में ये अफवाहें फैलाई गईं कि तौबा तौबा, हमारे जाने आलम बस नाच गाने के रसियां हैं। अवाम की भलाई से जैसे उन्हें कुछ सरोकार नहीं। बस शेर व शायरी, नाटक, कथक के अलावा उन्हें कुछ पसंद नहीं। हाँ, तो ये वजह है कि आप शायरी पसंद नहीं करते। जी, किसी हद तक आपका ख्याल दुरुस्त है। और हालांकि सच तो ये है कि हमारी बुझती तहजीब की लौ को रोशनी इसी शायरी की शमع से मिल रही है। इसी के दम से हमारी आदमियत जिंदा है, हमारी इंसानियत, हमारी तहजीब, हमारा फ़लसफ़ा, हमारी फ़िक्र जिंदा है। देखो बरखुरदार, दिल्ली की शायरी अब वो शायरी नहीं जिसमें बस महबूबा के हुस्न की तारीफ़ें ही होती रहती हैं, जैसा कि आपके यहाँ दस्तूर रहा है। बल्कि सच तो ये है कि हमारे शायर व फनकार आवाम के जहनों में रोशनी की नई किरण पहुंचाने की कोशिश में है। जी, इस मामले में राजा बेनी माधव, हजरत महल, नाना साहब और अजीमुल्ला खां का मकसद हमारे शायरों के सामने है। लेकिन हकीम एक साहब, मिसाल, बस एक मिसाल मुझे देने दीजिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी बताएं। देखिए, अपने वतन से मोहब्बत शायर भी करता है, सिपाही भी और शाह भी। वतन की मोहब्बत में कमी हमें क्या बना देती है? मेरे नौजवान दोस्त मोहम्मद हुसैन आज़ाद के अल्फाज में सुनिए। इरशाद इरशाद। आज़ाद कहते हैं, ऐ आफ़ताबे हुब्बे वतन, तू किधर है आज? तू है किधर कि कुछ नहीं आता नजर है आज? बिन तेरे मुल्क हिंद के घर बेचराग हैं, जलते इवज चरागों के सीनों में दाग हैं। कब तक शबे स्याह में आलम तबाह हो? ऐ आफताब इधर भी करम की निगाह हो। लबरेज जोशे हुब्बे वतन सबके जाम हो, सरशारे ज़ौक़ व शौक़ दिले खास व आम हो। बहुत खूब। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे कान ऐसी आवाज़ से बिल्कुल आशना नहीं थे। इस कलाम से साफ जाहिर है कि हसास लोगों को ये एहसास है कि अंग्रेज़ों की आमद के बाद से हमसे कोई चीज़ खो चुकी है। इस सिलसिले में ख़ैल दिल्ली और तख्त दिल्ली को अहम किरदार निभाना होगा। शायद आप जानते नहीं कि हमारे बादशाह बहादुर शाह पूरी तरह कंपनी की फौजों के नरगे में हैं। लाल किले पर फ्रेजर, हचिनसन और डगलस जैसे अंग्रेज अफसरों का पहरा है। कंपनी की फौजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जबकि हमारे राजाओं नवाबों को अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की इजाजत नहीं मिलती। साफ जाहिर है कि फिरंगी अजगर पूरा मुल्क हड़प कर जाने की कोशिश में है। मैंने तो यह भी सुना है कि हिंदुस्तानी सिपाहियों को मजबूर किया जाता है कि वो मुंह से कारतूसों को छीलें ताकि उनका ईमान धर्म बिगड़ जाए। मैं समझा नहीं। हमने सुना है कि फिरंगियों के कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी होती है। राम राम राम, ऐसा घिनौना काम। सखानंद, मुझे लगता है इनके गुनाहों का प्याला अब लबरेज हो चला है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब कुछ न कुछ हो के रहेगा। इसलिए राजा बेनी माधव की ख्वाहिश है कि दिल्ली की मदद से इस गैर मुल्की शिकंजे को तोड़ा जाए ताकि पूरे मुल्क में एक ही झटके में। इसीलिए बादशाह सलामत तक पहुंचने का कोई रास्ता बताइए। देखो भाई, हमारे बादशाह सलामत ने तो तमाम दुनियावी मामलात से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और अब वो कतई गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हकीम साहब, ये भी तो सोचिए कि वो गोशा नशीनी की जिंदगी के लिए क्यों मजबूर हुए। मैं दयाशंकर साहब की बात से इत्तफाक करूंगा। हालात साजगार होते तो बादशाह सलामत कारे जहां से शायद मुंह न मोड़ते। दुरुस्त फरमाया लाला बाल मुकुंद जी ने। चुनांचे हालात को साजगार बनाने के लिए हम लोगों को बादशाह सलामत तक पहुंचना होगा। हाँ। तो कोई रास्ता सोचना होगा। जी। एक रास्ता हो सकता है। जी फरमाइए, हम दोनों हमतन गोश हैं। जी, लेकिन रास्ता कुछ शायराना है। अब फरमाइए तो सही।
अरे भाई दया शंकर वतन की खिदमत के लिए सब कुछ कर गुजरेंगे, शायरी हो या शमशीरबाजी। असल में मामला ये है कि अपने मिर्ज़ा गालिब के भांजे आरिफ एक मुशायरा आरास्ता कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें बादशाह सलामत और वली अहद बहादुर और दूसरे कई शायर भी तशरीफ लाएंगे वहाँ। अच्छा। अरे फिर तो हमारी दिली मुराद पर आएगी। हाँ बिल्कुल। फिर तो हमारा उस मुशायरे में जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। मैं और सखानंद दोनों वहाँ अपना कलाम सुनाएंगे। आप वहाँ हमारे हमरा बआसानी तशरीफ ला सकेंगे। जी। देखिए मैं इजाज़त चाहूँगा, परसों मुशायरे में आपसे मुलाकात होगी। जी जरूर। अच्छा, खुदा। हजरत मोमिन के साथ वो दो लोग कौन हैं सगानंद जी? वो एक तरफ तो सहबाई हैं जो कि मेरे गुरु भाई हुए, यानी कि वो भी उस्ताद से ही इस्लाह लेते हैं। और दूसरी तरफ वो मौलवी ममलूक है। वो रेजिडेंट वाला किस्सा ने सुनाइए। नहीं मालूम जी। ये क्या वो रेजिडेंट के आदमी हैं? अरे नहीं जनाब नहीं, इन्होंने तो उसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया। मौलवी साहब मदरसे में पढ़ाते हैं। एक दिन रेजिडेंट मुआयने को आया। मौलवी साहब के कामकाज को देखकर उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मौलवी साहब ने मजबूरन हाथ मिला तो लिया, लेकिन जब तक साहब बहादुर वहां रहे, मौलवी ने साहब से मिलाए उस हाथ को जिस्म से अलग ही रखा। अच्छा। और सुनिए रेजिडेंट के जाते ही हाथ को रगड़ कर कई बार धोया। किसी ने जाकर साहब से ये बात लगा दी। सुनकर उस पर घड़ों पानी पड़ गया और दिल्ली भर में जगह छाई। लीजिए मिर्जा गालिब भी आ गए। मिर्जा गालिब कौन से हैं इनमें? अरे वो जो ऊंचे कद और चौड़े चकले हाड़ वाले हैं ना, वही हैं। वो जो नरखे में है। वही हैं। अरे भाई मियाँ सखानंद, हुक्म जनाब। आप नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है मोमिन खां मोमिन आ चुके हैं जी। लेकिन लगता है ज़ौक नहीं आए। लेकिन बाज़ौक तो सब मौजूद हैं। लीजिए वो देखिए, वो रहे उस्ताद के निशान के हाथी वीरान, और वो रहे मियाँ हुदुद, और पीछे से वो देखिए उस्ताद का चेहरा तुलू हो रहा है। अम्मा मियाँ, वक्त गुरूब भी कभी कोई तुलू हुआ है? सलाम अर्ज करता हूँ। अच्छा, तो ये हैं उस्ताद ज़ौक। इनके सलाम का तरीका कुछ अलग नहीं है? जी हाँ, जिन लोगों का ताल्लुक किले से होता है उनके सलाम का अंदाज यही है। सीधे खड़े होकर दाएं हाथ कानों तक ले जाकर छोड़ देते हैं, बस हो गया सलाम। लीजिए जनाब, नवाब फतेह उल मुल्क का जुलूस आ पहुंचा। तो यही मिर्जा फखरू हैं। बराए मेहरबानी जरा सीधे खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए। सांवला नौजवान कौन है उनके साथ? उनका पूरा नाम है नवाब मिर्जा खां दाग। अच्छा। हैं तो ये बिल्कुल नौउम्र, मगर शेर ऐसा कहते हैं कि सुभान अल्लाह। शहर भर में इनकी गजलें गाई जाती हैं। हजरात, माफ कीजिएगा, खामोश। शहजादे कुछ कह रहे हैं। मेरे मुशायरा यही होंगे, क्योंकि बादशाह सलामत तो आए नहीं। चुप तो हो जाइए, सुनिए। हाजरीन, क्या कह रहे हैं? ऐ खुश नवायाने चमन दहली, सुनिए, खामोश हो जाइए, खामोश। मेरी क्या बिसात जो आप जैसे उस्तादाने फन के होते हुए मीरे मुशायरा बनने का ख्याल दिल में ला सकूं। सिर्फ बादशाह सलामत के फरमान की तामील में हाजिर हो गया हूं, वरना कहा मैं
اور کہاں ایسے بڑے مشاعرے کی میر مجلسی۔ حاضرین، اس مشاعرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے لیے طرح نہیں دی گئی ہے۔ دوسری بات خاص یہ ہے کہ اس میں ایک کے بجائے 2 شمعیں گردش کریں گی۔ کون پہلے پڑھے گا اور کون بعد میں، یہ خیال دلوں میں فرق ڈالتا تھا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس لیے آج حضرت ذل سبحانی نے انتہا کو ابتدا کر دیا ہے۔ چنانچہ آج حضرت کے کلام سے مشاعرے کی ابتدا ہوگی اور اس کے بعد ہی میں اپنی غزل عرض کر کے سارے فرق مٹا دوں گا۔ شمع لائی جائیں۔ لیجیے حضور۔ بسم اللہ۔ حضرات، مشاعرہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ نے ہمارے مشاعرے کی تہذیب۔ جی اجازت ہے شوق سے۔ حضرات، حضرت ذل سبحانی کا کلام موجز نظام پڑھا جاتا ہے۔ نہایت ادب سے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے۔ حضور شاہ میں اہل سخن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نوایان چمن کی آزمائش ہے۔ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکے گزرا نہ رہا۔ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکے گزرا نہ رہا۔ غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں استاد مومن، آپ شاید کچھ فرما رہے تھے۔ صاحب عالم، ہمارا کیا منہ جو ہم حضرت ذل سبحانی کی غزل کی جیسے چاہیے ویسے تعریف کر سکیں۔ البتہ اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو حضرت نے غزل بھیج کر اس مشاعرے پر کیا ہے۔ بارگاہ جہاں پناہی میں ہمارا ناچیز شکریہ پیش کر کے ہماری عزت فرمائی جائے۔ ضرور، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ صاحب عالم، ہم یہ پیام جاتے ہی بارگاہ عالی میں پہنچا دیں گے۔ حضرات، خاموش ہوئیے، خاموش ہو جائیے، آپ شاید مرزا فخرو پڑھیں گے۔ بھلا میری کیا مجال کہ آپ جیسوں کے سامنے کچھ پڑھنے کا دعویٰ کروں۔ جو کچھ برا بھلا کہا ہے وہ بنظر اصلاح عرض کرتا ہوں۔ غم وہ کیا جو جاں گزا نہ ہوا، درد وہ کیا جو لا دوا نہ ہوا۔ حال کھل جائیں غیر کے سارے،
حال کھل جائیں غیر کے سارے، پر کروں کیا کہ تو میرا نہ ہوا۔ وہ تو ملتا پر اے دلے کم ظرف، تجھ کو ملنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تجھ کو ملنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ تم رہو اور مجمع اغیار، تم رہو اور مجمع اغیار، میرا کیا ہے ہوا ہوا نہ ہوا۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ واہ 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 صاحب عالم، جناب، واہ صاحب عالم، اسے کہتے ہیں شاعری۔ واہ واہ صاحبان، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں آپ کی ذرہ نوازی۔ ادھر دیکھیے استاد ذوق مسکرائے کہ چلو اس بہانے مرزا غالب نے ان کی تعریف تو کی۔ جانے سے پہلے حضرت ولی عہد بہادر کی غزل بھی پڑھتے جاؤ۔ جو دل سے لطف و مہربانی اور ہے، دل سے لطف و مہربانی اور ہے، مہربانی کی نشان۔ قصہ فرہاد و مجنوں اور ہے، عشق کی میرے نشانی اور کیا بات روکنے سے کب میرے رکتے ہیں عشق، روکنے سے کب میرے رکتے ہیں عشق، بلکہ ہوتی ہوں فشانی اور ہم سے داراب کب ہوتے ہیں صاف، ان کے دل میں بدگمانی لطف و مہربانی اور ہے، مہربانی کی نشانی۔ غزل تو پھسپھسی ہے، مگر ولی عہد بہادر کی غزل ہے، بھلا کس کا جگر ہے جو تعریف نہ کرے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ غالب اور مومن چپ چاپ بیٹھے رہے، ایک شیر پر بھی سر نہ ہلایا۔ قلعے والوں کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ دونوں سچی تعریف کرنے والے لوگ ہیں۔ ولی عہد تو کیا، اگر بادشاہ سلامت کی بھی کمزور غزل ہوگی تو گردن نہ ہلائیں گے۔ حاضرین، اب شمع مرزا علی ناظرین کے سامنے آتی ہے۔ دہلی میں اب بس یہی اکیلے ریختگو ہیں۔ اچھا، وہ دیکھیے وہ ان کا نوکر سرخ اوڑھنے لیے تیار کھڑا ہے، لیجیے اوڑھ بھی لی۔ ارے واہ، یہ تو پلو ڈال کر اچھی بھلی چنگی عورت لگ رہے ہیں۔ ارے امانت میاں، لال قلعے والوں کو ان حرکتوں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے مرزا غالب، مومن اور استاد ذوق ہمیشہ کی طرح چپ رہیں گے، لیکن میں چپ نہیں رہ سکتا، ہاں، کیونکہ کسی نہ کسی کو آدھی آبادی کے جذبات کے اظہار میں مدد کرنی ہوگی۔ بالکل جناب۔ تو حضرات عرض کیا ہے، ارشاد ارشاد۔ آئے ہوئی اس شاخ میں مشہور یوسف سا جوا تاکا، ہوئی اس شاخ میں مشہور یوسف سا جوا تاکا، آئے ہوئی اس شاخ میں مشہور یوسف سا جوا تاکا، آئی بوا ہم عورتوں میں تھا بڑا دیدہ زلیخا کا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ تو عرض کیا ہے صاحب، آئی بوا مجھے کہتی ہیں باجی تو نے تاکا چھوٹے دیور کو، مجھے کہتی ہے باجی تو نے تاکا چھوٹے دیور کو، آئی بوا مجھے کہتی ہیں باجی تو نے تاکا چھوٹے دیور کو، نہیں ڈرنے کی میں، ہاں ہاں نہیں تاکا تو اب تاکا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور عرض کیا ہے صاحب،
आय हाय नाजनी, अरे तू तो दुबली पतली कामनी सी है। आय हाय नाजनी, तू तो दुबली पतली कामनी सी है, तेरे रासा बदन नामे खुदा है तेरे दुल्हा का। वाह वाह हजरत, अब शमे मुशायरा हकीम सखानंद रकम के सामने जाती है। अर्ज किया है, बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है, बुझाना आतिशे दिल का भी कुछ हकीकत है, जरा सा काम तुझे चश्मे तर नहीं आता। वाह वाह, क्या बात है। अदम से कूचा एक कातिल की राह मुल्हिक है, गया उधर जो गुजर फिर इधर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदम से कूचा एक कातिल की राह मुल्हिक है, गया उधर जो गुजर फिर इधर नहीं आता। हो खाक चारागरी इस मरीज की तेरे, हो खाक चारागरी इस मरीज की तेरे, नजर में तुझसा कोई चारागर नहीं आता। क्या बात है साहब, वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, बहुत खूब बहुत खूब। मियाँ सखानंद भाई, या तो तुम हिकमती करो या शेरी कहो भाई, कोई एक काम तो दूसरों के लिए भी छोड़ दो। जो हुक्म उस्ताद। देखा मिर्जा नौशाद? हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं शागिर्द। हाँ इसे कहते हैं शागिर्द। हाजरीन, शमे मुशायरा अब मिर्जा हाजी बेग शोहरत के रूबरू है। गजल पेश खिदमत है, समात फरमाएं। एक दिन दो दिन कहाँ तक तू भी कुछ इंसाफ कर, तू भी कुछ इंसाफ कर। एक दिन दो दिन कहाँ तक तू भी कुछ इंसाफ कर, ये तो जलना रोज का ऐसोज़ हिजरां हो गया। क्या बात है साहब, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। शेर हाजिर है। कुफ्र-ओ-दी में था न कुछ उक़दा बजुज़ बंदे नक़ाब, कुफ्र-ओ-दी में था न कुछ उक़दा बजुज़ बंदे नक़ाब, उसके खुलते ही ये कारे मुश्किल आसान हो गया। बहुत खूब बहुत खूब। आखिरी शेर अर्ज है। पहले दावाए खुदाई उस बुते काफिर को था, पहले दावाए खुदाई उस बुते काफिर को था, आज आया कुछ दुरुस्ती पर तो इंसान हो गया। वाह वाह, क्या वाह वाह चारों तरफ, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। सामईन, अब शमा अलेक्जेंडर हेनरी आजाद के पास जाती है। अरे ये तो अंग्रेज है, नौजवान लगता है। अंग्रेज नहीं, ये फ्रांसीसी है, यहीं दिल्ली में पैदा हुए, यहीं तरबियत पाई, यहीं से तोप खाने के कप्तान होकर अलवर गए, डॉक्टरी भी जानते हैं। शायरी का जबरदस्त शौक है। अच्छा, जहाँ मुशायरे की खबर सुनी और दिल्ली में आ मौजूद हुए। तखल्लुस भी खूब है। आजाद, बस यही तो आजाद है, बाकी सब गिरफ्तार। सही बात है। अर्ज किया है, वो गर्म रवे राहे मासी हूँ जहाँ में, गर्मी से रहा नाम नादामन में तरीका। क्या ख्याल है।
چہلم کو عیادت کے لیے وہ میرے آئے، آزاد ٹھکانہ بھی ہے کچھ بے خبری کا. بہت اچھا. آزاد ٹھکانہ بھی ہے کچھ بے خبری کا. بہت اچھا. شکریہ. حضرات، شمع مشاعرہ اب میر شجاعت علی تسلی کے سامنے جاتی ہے. یہ جناب تسلی دنیا سے کنارہ کش ہو کر قدم شریف جا بسے ہیں. اچھا. بس مشاعرے کی کشش کبھی کبھی دلی کھینچ لاتی ہے. یہ بات ہے. دھک 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 کیسے دھڑکتا ہے دل جناب. سنیے گا. کیسی ٹھوکر جڑے ہیں حضرت دل، پاؤں پر اس کے سر دھرو تو صحیح، کہ جب کہا میں نے تم پہ مرتا ہوں، تم گلے سے میرے لگو تو صحیح، لگو تو صحیح. بولے وہ کیا مزے کی باتیں ہیں، خیر ہے کچھ پرے ہٹو تو صحیح، کہ غیر کی کل وہ لگ کے چھاتی سے کیا بولے، مجھ سے کہنے لگی سنو تو صحیح. اس لیے اس کے ہم گلے سے لگے کہ ذرا جی میں تم چلو بہت خوب تھا. کیسی ٹھوکر جڑے ہیں حضرت دل. سامعین، شمع مشاعرہ اب جارج پیس شور کے پاس جاتی ہے. لو بھائی، ایک اور انگریز. یہ کوئل کے رہنے والے ہیں. کلام میں کچھ دم بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس کے شاگرد ہیں. عرض کیا ہے عاجز تھا اپنی جان سے ایسا تیرا مریض، دیکھے سے جس کے حال تھے عیسیٰ تباہ تھی. ارے دیر و حرم میں تو نہ دے ترجیح زاہدہ، جس طرف سر جھکا وہی بس سجدگاہ تھی. حاضرین، اب شمع مشاعرہ لالا بال مکند حضور کے سامنے جاتی ہے. میں اب سنانے کے قابل نہیں رہا، سننے کے قابل ہوں. بقول مرزا غالب، لالا بال مکند کے چہرے پر وہ نور ہے کہ دل چاہتا ہے ان کو دیکھتے ہی جائیے، اور بخدا شعروں میں وہ حسن ہے کہ جی چاہتا ہے سنتے ہی جائیے. عطا فرمائیے. نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں طاقت، جو اٹھ کھینچے دامن ہم اس دل ربا کا. سر راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے کہ اللہ والی ہے بے دست و پا کا. یہ خدا کی دین ہے اور آپ کے استاد خواجہ میر درد کا فیض ہے. سبحان اللہ، کیا اثردار کلام ہے. حضرات، شمع مشاعرہ اب قربان علی سالک کے روبرو ہے. صاحب عالم اور اپنے استاد پیر و مرشد مرزا غالب سے اجازت چاہتا ہوں. مطلب سماعت فرمائیے. انتہا صبر آزمائی کی ہے درازی شب جدائی، ہے برائی نصیب کی کہ مجھے تم سے امید ہے بھلا. راز کھلتے گئے میرے سب پر، جس قدر اس نے خود نمائی کی.
वो कितने आजिज हैं हम के पाते हैं बंदे बंदे में बू खुदा रह गई दिल में हसरतें सालिक आ गई उम्र पार यहाँ सालिक भाई भरी जवानी में ये बूढ़ा मजमून, यहाँ तुम्हारी उम्र पारसाई को बहुत दिन पड़े हैं। अभी से बूढ़ों की सी बातें ना करो। उस्ताद मोमिन, हालात ऐसे हैं कि बुढ़ापा देखना भी नसीब होता है या नहीं, कौन जाने फिर दिल में आए मजमून को क्यों छोड़ूं। हो सकता है हम दुनिया में न रहे, मजमून रह जाए। सामईन, शमा ज़हीरुद्दीन ज़हीर के सामने है। समात फरमाए। जबी और शौक उसके आस्था का इरादा भी कहाँ का, इरादा भी कहाँ का, लुटा है काफिला ताबो तमा का, खुदा हाफिज है दिल के कारवां का, उठा सकते नहीं सर आस्तां से, गजब है बार मिन्नत पासबां, ज़हीरा चलो अब मैं कदे को निकाला ज़ोदो तक़वा है कहाँ का। बहुत अच्छे। हज़रात, शम्मा रूबरू है नवाब मिर्जा दाग के। साज़िए की न साज क्या जाने, साज़िए की न साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने, कब किसी दर की जो बसाई की, शेख साहब नमाज क्या जाने, कि जो रहे इश्क में कदम रखे, वो नशेबो फराज क्या जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछिए मैं कशों से लुत्फ़े शराब, ये मज़ा पाक बाज क्या जाने, जिनको अपनी खबर नहीं अब तक, वो किसी दिल का क्या जाने, जो गुजरते हैं दाग पर सद में, आप बंदा सुभान अल्लाह। हज़रात, शमए मुशायरा अब अदब के साथ हजरत मोमिन खां मोमिन के रूबरू आती है। ये उस्ताद का अंदाज भी निराला है। पहले बालों में उंगलियों से कंघी करेंगे, अच्छा, फिर टोपी तिरछी करेंगे। क्या बात है, वाह उस्ताद। उल्टे वो शिकवे करते हैं
اور کس ادا کے ساتھ بے طاقتی کے تانے ہیں عذر جفا کے ساتھ مانگا کریں گے اب سے دعا ہجر یار کی آخر کو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ بے پردہ غیر پاس اسے بیٹھا نہ دیکھتے اٹھ جاتے ہم بھی کاش جہاں سے حیا کے ساتھ اس کی گلی کہاں ہے کہ یہ باغ خلد ہے کس جائے مجھ کو چھوڑ گئی موت لا کے ساتھ اللہ رے گم رہی بت و بت خانہ چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبے کو ایک پارسا کے ساتھ حاضرین شمع اب لڑکھڑا رہی ہے چونکہ وہ مرزا غالب کے روبرو ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے کوئی بتائے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرا کیا ہے یا الہی میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے سبحان اللہ جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا بات ہے بابا کیا خیالی جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے بابا کیا بات ہے میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرات اور اب آخر میں شمع کا نور استاد ذوق کے سامنے مدھم ہونے جا رہا ہے صاحب عالم
غزل پڑھوں قطع پڑھوں کہیے کیا پڑھوں؟ استاد آج کا مشاعرہ سب بندھنوں سے آزاد ہے. غزل پڑھیے، قصیدہ پڑھیے، غرض جو دل چاہے پڑھیے. ہاں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیے. لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے. کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے وہ نہایت بری چلے. نازاں نہ ہو خرد پہ، جو ہونا ہے وہی ہو، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے. جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے. اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے. جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق. مشاعرہ ختم ہوتے ہوتے آسمان پر صبح کے آثار دکھنے لگے تھے. آسمان سیاست پر بھی نئی روشنیوں کے آثار نمودار ہو چلے تھے. ایک نیا انقلاب پہلی جنگ آزادی کی شکل میں دبے پاؤں اس جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا، جس نے دلی کے ماتھے پر کئی بہت روشن اور کئی تاریک لکیریں کھینچ دی. انگریزی سامراجیہ کے خلاف ہندوستانی عوام کی یہ عظیم جد و جہد ہماری تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جس پر ہمیں آج بھی ناز ہے.